especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them. That Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. हेलो, मैं हूं मोहम्मद आमिर राना सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर कि 2025 में वो ऐसा क्या हुआ कि दोनों के ताल्लुकात की काया कलप हो गई, यानी कि यकसर बदल गए। और एक वो वक्त था जब सदर बाइडेन से मुलाकात के लिए हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जो है वो मुंतज़र रहते थे कि शायद उनकी कॉल भी आ जाए। और उस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मामलात थे वो अमेरिका की नज़रों में खटक रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर पूरा मलबा था जो कुछ हुआ था अफ़गानिस्तान में और नाटो के निकलते हुए। लेकिन जैसे ही पिछला साल शुरू हुआ और सदर ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठाया और कांग्रेस के अंदर अपने पहले खिताब में ही उन्होंने पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ किया। और ये कौन सी खिदमात थी जिनका एतराफ़ किया? ये थी शरीफुल महाजर को अमेरिका का हवाल की। शरीफुल महाजर जो एबे गेट काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो है बम्बिंग में मुलविस था, जिसने टारगेट किया था यूएस मेरीन्स को। अभी ये साल का पहला महीना था और उससे कुछ ही हफ्तों के बाद 20 मार्च को सेंटकॉम के चीफ माइकल कोरेला ने एक टेस्टिमनी में कांग्रेस के सामने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं उसमें काउंटर टेररिज्म, दहशत गर्दी के खिलाफ जो मुहिम जो है एक अहम किरदार अदा करे। लेकिन आपके इल्म के अंदर है कि 2025 बहुत उतार चढ़ाव का साल था और मई में पाकिस्तान और इंडिया की तकरीबन एक जंग हुई और इस जंग के वक्त ऐसे लगता था कि यूएस जो है वो अपनी पल्लू को बचाना चाहता है इस कॉन्फ्लिक्ट से। और अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी माइकल रूबियो और ट्रंप ने बरमला कहा कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे ही 4 दिन की जंग हुई और जैसे जैसे ये टेंशन जो है वो सीढ़ियां चढ़ती रही, तब हमने देखा कि दुनिया के कई ममालिक की तरफ से सफारतकारी हुई और अचानक जो है सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया सीज फायर के ऊपर एग्री कर गए। ये एक पूरा सीक्वेंस है और मई के आने के बाद पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर एक नए दौर का आगाज हमने होते देखा। अब यहाँ पे इब्हाम ये पैदा हुआ कि क्या ये पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ जो एक मुज़ाहिमत थी, उसके हमले के जवाब के अंदर जवाबी हमला था, ये वो वजह थी या पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जो है अमेरिका को ताउन, ये बुनियादी फैक्टर था। और इस बात को ये दोनों आर्गुमेंट चल रहे थे और उसकी वजह यह थी कि सदर ट्रंप बार बार सीज फायर का जिक्र करते थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो है वो तकरीबन जुमले कसते थे और कभी 3 तैयारों की, 5 तैयारों की और 7 इंडियन तैयारों की गिराने की बात करते थे कि पाकिस्तान ने ये तैयारे गिराए, जिसकी वजह से इंडिया की जो है वो ग्लोबल और डिप्लोमेटिक पोजीशन जो है वो खासी जो है वो उसके ऊपर सवाल आए। हमें पता है कि एक टैरिफ का इशू भी चल रहा था और अभी पिछले हफ्ते के इख्तिताम के ऊपर जो है वो ये मामलात इंडिया और अमेरिका के टैरिफ के करीब पहुंच गए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सदर ट्रंप को कॉल करने से इनकार कर दिया और फिर एक मर्तबा फिर ताल्लुकात में सर्द मोहरी आई।
اب اس بات کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو تاثر ملا کہ پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے اور یہ رافیل کو گرایا ہے، اس سے پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کو ایک بوسٹ ملا، اور چائنا کی ڈیفنس کارپوریشن پاکستان کی ہے اس کے ساتھ ایکویٹ کیا گیا، اور پاکستان کو 2025 میں کئی اہم آرڈر ملے ڈیفنس پروڈکشن کے، اور اس سے زیادہ اہم کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں سعودی عرب سے دوبارہ ٹریک کے اوپر آئے اور دونوں ایک نئے دفاعی بندھن میں بندھ گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مئی کے تناظر کے اندر بھی، لیکن کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ جو ہے وہ بات امریکہ اور پاکستان کی چل رہی تھی، کوپریشن چلی، اور 2023 اور 24 میں جب بائیڈن صدر تھے امریکہ کے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ اس وقت بھی ہو رہا تھا، لیکن ہر مرتبہ ڈائیلاگ، یہ آپ سکرین کے اوپر یہ آفیشل پریسر دیکھیں گے، پریس ریلیز دیکھیں گے کہ 2024 کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ اس بات پہ اتفاق ہوا امریکہ اور پاکستان میں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر کوآپریشن اور بات چیت جاری رہے گی، لیکن 2025 کی جو 12 اگست کی پریس ریلیز ہے وہ ایک بڑی حیران کن جو ہے وہ پریس ریلیز تھی، جس میں امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی کو بین کرنے کا اعلان کیا اور پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر خدمات کا اعتراف کیا، ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے مذمتی بیان آیا، اور اس کے بعد امریکی سیکرٹری مائیکل روبیو نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں پاکستان کے ایک بہت ہی جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک ٹرم کے اندر ایوالو ہو رہے ہیں، ایک نئی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ آتا ہے وہ فیکٹر جس نے سپٹمبر سے لے کے اور دسمبر تک ایک اہم ڈیبیٹ کو ٹریگر کیا، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کا ایگریمنٹ ہوا، اگرچہ یہ معاہدہ جو ہے باقاعدہ ریاستی سطح پہ نہیں تھا، بلکہ امریکہ کی مائنز اینڈ منرلز کمپنیز کا پاکستان کی کمپنیز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا، بہت چھوٹے والیوم کا، $55 ملین کے والیوم کا ایک ایگریمنٹ، اور اس کے بعد امریکی ایگزیم بینک کی ریکوڈک کے ساتھ جو ڈیل ہوئی، اور اس کو ریکوڈک کا جو پروجیکٹ ہے، جو کینیڈین پروجیکٹ لیڈ پروجیکٹ ہے، اس کے لیے $1.3 بلین کا جو قرضہ ملا، یہ انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ تعلقات جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے ایک نئی سمت کے اندر جا رہے ہیں، اور یہ سمت ہے کیا، اور یہ رستہ جاتا کہاں سے ہے، اور بار بار یہ سوال بھی آتا رہا، اور خاص طور کے اوپر سعودی ڈیفنس ڈیل، اور جس وقت پاکستان ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ پلان کا حصہ بنا کہ کیا یہ رستہ ایران اور فلسطین اور اسرائیل سے ہو کے جاتا ہے، کہیں پاکستان ابراہم اکارڈ کے فریم ورک کے اندر تو آنے والا نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں ہوتی رہیں، لیکن نکتے رہے دو ہی کلیدی، کیا یہ ٹیررزم تھا یا کاؤنٹر ٹیررزم تھا، یا پاکستان کی مؤثر جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو اس نے انڈیا کے ساتھ جو کانفلکٹ تھا اس کے بعد اس کو افیکٹولی اس کو استعمال کیا۔ تو ہم نے اس کے اوپر بات کی ماہرین سے، اور سب سے پہلے ہم نے بات کی امبیسڈر ثناء اللہ صاحب سے، جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان سارے معاملات کے اوپر، اور بہت سارے واقعات کے جو ابھی قریبی ماضی قریب میں ہوئے اس کے گواہ بھی ہیں۔ وہ کیا بتاتے ہیں ان کا ہم پہلے تبصرہ سنیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ معروف تجزیہ نگار ضیاء الرحمان کی بھی رائے سنیں گے کیا کہتے ہیں، اور پھر ہم آئیں گے اور بات کریں گے کہ اصل کنجی کیا تھی جس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے ایک زنگ لگے تالے کو کھول دیا۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو چیز وہاں دی گئی ہے، ٹرے پیش کی گئی ہے، اس میں سے کچھ چیزیں تو افغانستان اوریجن کی تھی۔ پاکستان نے اگر ریش اقدام کیے ہیں جو کہ نا جس کو کی وجہ سے انڈین کو بھی سپورٹ مل جاتی ہے، دوسرے کنٹریز کو بھی، وہ افغانستان پہ نا فضائی حملے کی
مسائل کیے ہیں، یہ کیا وہ کیا، لیکن پاکستان نے اس کے لیے اچھی خاصی زمین ہموار کی، بتایا، بار بار بتایا، جا کے بھی بتایا، ان کو انوائٹ کر کے بھی بتایا اور ثبوت بھی دیے، اور پھر ہماری ان کے ساتھ دوستیاں بھی رہیں، ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک نا بہت سینئر بندے نے جب وہ ہوا تھا نا آئے تھے تو وہ فیض صاحب نا وہ کافی پیتے ہوئے ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ کھڑے تھے، میں ان کے گھر پہ تھا، آدمی کے بہت ہے نا سینئر آدمی تھے ان کے گھر پہ، ان سے کہا، انہوں نے کہا جی آپ سفیر رہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہا بہت برا ہوا۔ 15 منٹ ہماری بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم یہی تو چاہتے تھے کہ طالبان آئے، ہمارے فرینڈلی ہیں، ریلیشنس ہوں گے، سارا کچھ۔ میں نے کہا کہ یہ وہ جو نا لوگ ہیں جو ناک کی طرح ہیں، ان کی لمٹ ہے، آپ کو سیوی لگتے ہیں یہ کہ جی ماڈرنائز یہ چینجڈ ہو گئے ہیں، یہ چینج نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا رابطہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، رینٹل کے طور پہ کام کرتے ہیں، آپ مزدور کی طرح کہ یہ کر لیں، ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو یہ ایکسیس دے دیں گے، ہم آپ کی یہ مدد کر دیں گے۔ تو یہ چینج ان کی آؤٹ لک ایز سچ نہیں ہوئی، ان آئیڈیالوجیکلی یہ چینج نہیں ہوئے۔ اب پھر وہی کوشچن آ جاتا ہے، تو یہ بلگرام کی طرف ہماری کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے طالبان سے کوئی نیگوشیٹ کریں گے۔ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے نا ویسٹرن ہیمیسفیئر میں، اس کو دکھا کے، شیشہ دکھا کے اور ڈرا لیں گے، اور طالبان کو نا چونکہ انہوں نے وہ تو نہیں آنا، اپنے فوجی تو نہیں لا کے حملہ تو نہیں کرنا ان سے، تو پرسن ٹو پرسن تو انہوں نے تو بائی ایئر آنا ہے، تو وہ اس کے لیے پاکستان کے ذریعے سے کچھ چیزیں بھیجی جائیں گی کہ یہ کچھ وہ ہو سکتی ہے کوئی ریزن، تو یہ مجھے آتی، کیونکہ میں تو اس کو نہیں سمجھتا کہ القاعدہ اتنا اسٹرانگ ہے افغانستان میں۔ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے، امریکہ کا افغانستان سے نکل جانے کے بعد یہ تاثر تھا کہ امریکہ کا اس خطے میں انٹرسٹ کم ہو گیا ہے، اور اب امریکہ اس طرح انوالو نہیں ہوگا پاکستان یا افغانستان کے معاملات میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جو کابل ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا اگست 2021 میں، اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے حوالے کرنے کے بعد پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے مابین دوبارہ تعلقات بڑے بہتر ہوئے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وہ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جو ٹرانسنیشنل گروپ ہے جیسے آئیسس کے یا القاعدہ، امریکہ یا ویسٹ کو اس وقت صرف انٹرسٹ ہے ان گروپوں میں جو ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹی ٹی پی میں یا بی ایل اے میں یا بی ایل ایف میں۔ وہ ان تنظیموں کے خلاف کارروائی میں سیکورٹی کوآپریشن پر یقین رکھتے ہیں جو انہیں چیلنج کرے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کافی سیکورٹی کوآپریشن بڑھی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی یا ہڈنلی افغان طالبان کے ساتھ بھی ان کی کافی انکریز ہوا ہے تعلق داعش خراساں کو لے کے۔ لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں کہ 2014 میں جو آپریشن ضرب ادب شروع ہوا، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی پاکستان نے کافی حد تک کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے اندر سب سے بڑا رول جو تھا وہ امریکہ کی سپورٹ تھی، ڈرون حملوں کے حوالے سے یا انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے۔ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی کمانڈر تھے، بیت اللہ محسود سے لے کر آخری فضل اللہ تک، وہ سارے امریکی ڈرون نے مارے۔ جب سے ٹرمپ انتظامیہ نے ڈرون بند کیے تو جو اب کرنٹ ٹی ٹی پی چیف ہے مفتی نور ولی، وہ اس طرح گھوم رہے، اور نہ اس سے پہلے ہر ٹی ٹی پی چیف 1 سال یا 6 مہینے بعد مارا جاتا تھا۔ تو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ کوپریشن نہیں ہے، جو ان کی بھی بیانات آتے ہیں وہ موسٹلی آئی ایس کے پی یا القاعدہ کے کانٹیکس میں آتے ہیں۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کوپریشن ہے یہ بڑے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی جانب بھی بڑھے۔ القاعدہ کا چیف ایمن الزواری وہاں پر تھا، جو دو ایگریمنٹ میں ہی کہا گیا تھا طالبان کی جانب سے کہ ہم کسی بھی ٹرانزیشنل گروپ کو الاؤ نہیں کریں گے، لیکن وہ ادھر ہی پائے گئے۔ صحیح ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو طالبان کی جانب سے جو داعش خراساں کے لوگ پکڑے گئے، اس کی تو کافی امریکی انتظامیہ میں بھی بڑی وہ کی کہ یار انہوں نے کافی لوگ پکڑے ہیں، اور ہماری جانب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 3-4 مہینے بعد کوئی نہ کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان نے کلیم کیا کہ ہم نے جو داعش خراساں کا جو پبلسٹی ونگ تھا یا میڈیا ونگ تھا الزائم، اس کے جو نگران تھے اس کو ہم اریسٹ کیا۔ کافی رپورٹ ہے یہ آ رہی کہ انہوں نے بہت پہلے اریسٹ کر لیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا اکتوبر میں ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا کہ انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ان دونوں کے مابین بھی ایک
कंपटीशन शुरू हुआ है दाइश खुलासा को लेके। तो आपने सुना कि जियाउर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबले में हैं कि कैसे हम अमेरिका को खुश कर सकें और कौन बेहतर काम कर रहा है दाइश के खिलाफ या उसे कहिए ISKP के खिलाफ। और जिया ये भी कहते हैं कि बगराम यकीनन एक अहम मसला है और एम्बेसडर सनाउल्लाह अगरचे इबाम का शिकार है कि पाकिस्तान की ये अचानक से जो डिप्लोमेटिक पोजीशन एकदम से उसके बढ़ी है वो, लेकिन ये बात वो भी मानते हैं कोई एक फैक्टर अगर हो सकता है जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जिसे अहम और कलीदी रोल अदा किया, तो वो अफगानिस्तान और बगराम का इशू हो सकता है। क्या बगराम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रंप के लिए? इसके ऊपर पूरा साल बहस रही 2025 में और खास तौर के ऊपर चाइना के अंदर इसको लेके एक बड़ी रिजेंटमेंट सामने आई। ऑफिशियली इस स्टेटमेंट को जो है रिजेक्ट किया गया और लेकिन पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात वो भी सिक्योरिटी मामलात को लेके, वो भी इंसदाद दहशत गर्दी के मामलात को लेके 2024 में कशीदा हुए थे जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो चाइनीज नेशनल कराची एयरपोर्ट से निकल रहे थे उनके ऊपर खुदकुश हमला किया था। और बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म और पाकिस्तान में चाइना के सफ़ीर की एक तकरीब में बाकायदा जो है नोक झोंक हुई थी और ये नोक झोंक है सफारती सतह जुबान के अंदर एक बड़े वाक़ये की निशानदेही करता है। और जब ये बगराम की बातें हुई तो यकीनन चाइना के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और पाकिस्तान क्या चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को रिव्यू कर रहा है या कर चुका हुआ है और इसकी वजह क्या पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं। और यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए क्या अमेरिका अहम है या चाइना। और ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की एक इतनी लंबी तारीख है, इसमें उतार चढ़ाव है, इसमें एतमाद है, बदएतमादी है, धोखाबाजी है, फ़रेब के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात है। तो उस तनाजुर में ये बात कि पाकिस्तान अमेरिका का या वेस्ट का एक डी रिस्किंग पार्टनर है, उसमें कितनी जान है, तो इसके ऊपर जो बात की है हमने माहिर आलमी अमूर डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तान की चेयर के सरबराह रहे, वाइस चांसलर रहे, प्लानिंग कमीशन में सर्व करते रहे, वो क्या कहते हैं इस बारे में। और फिर एम्बेसडर सनाउल्लाह साहब अभी चाइना गए थे और वहाँ पे उनके बहुत अहम लोगों से राब्ते हुए और बातचीत हुई और वो क्या पर्सपेक्टिव हमें दे रहे हैं चाइना का और चाइना के साथ साथ बदलती हुई दुनिया का और पाकिस्तान का। ट्रेडिशनली तो हमने देखा अपना राणा साहब के अमेरिका के जब जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इस खित्ते में जो है वो ज्यादा अहम हो जाए तो पाकिस्तान की अहमियत हो जाती है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स के हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनती है ना कोल्ड वॉर या पोस्ट कोल्ड वॉर में, वो अमेरिका के साथ ही बनती है और हमारी इलीट्स की भी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि अमेरिका उनकी साइड पे हो। लेकिन मसला पाकिस्तान के साथ इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल सर्कमस्टांसिस हैं वो इसको बड़ा वीकनेस क्रिएट करते हैं इसके एक्सटर्नल मोबिलिटी के अंदर। तो जैसे कि हमें पता है कि अमेरिका की यारी भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी अमेरिका से नहीं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क तो ना यानी उनके पास चॉइस बड़ी लिमिटेड होती है। चीन के साथ हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हमने पिछले एक दिहाई से एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट उनके साथ किया है और उसके बहुत खातर फायदे भी हमें यानी हाईवेज, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और वो जो डिजिटल कनेक्टिविटी में नजर आए हैं। लेकिन उसमें भी हमें बाद में चूंकि हमारी अपनी गलती है कि हमने जो चाइना की एक्सपेक्टेशंस थी इस पूरे एक दिहाई के अंदर वो तो हमने पूरी ज्यादा नहीं की, और चाइना से हम एक्सपेक्ट करते वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंसिंग करता रहा है।
اب اس میں بھی میرا خیال ٹھنڈا پن آ گیا ہے، کیونکہ وہ جو 2.0 سی پیک ہے اس کے اندر کمٹمنٹس تو بہت ہیں، لیکن اس کی مینیفیسٹیشن کوئی نہیں ہے فائنینشیل اور لانگ ٹرم ڈیولپمنٹل جو اپنا کنیکٹیوٹی تھی چین کی پاکستان کے ساتھ. ہاں چین ہمارے خطے کے اندر ہے، ہم چھوٹے ملک ہیں، ہم بڑے ویک کنٹری ہیں، اور چین کے ساتھ ہمارا تسلسل رہا ہے اس کی، یعنی ایک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجک سینٹرک جو ریلیشن شپ ہے وہ بھرپور رکھنی چاہیے ہمیں. تو چین کے ساتھ پارٹنرشپ میں فائدہ یہ ہے کہ چین کی جو گلوبل اورینٹیشن ہے وہ ڈیولپمنٹل ہے، وہ جیو اکنامک ہے، وہ کنیکٹیوٹی کے ہے، وہ ریجنل انٹیگریشن پہ ہے. امریکہ جی کی جو پریفرنس ہے وہ ہمیشہ سے اپنا کانفلکٹ اور پھر ایک وار پھر اس کے بعد دوسری، اس میں جیو پولیٹیکلی وہ دیکھتا ہے. اور پاکستان کی انفارچونیٹلی جو ایلیٹس ہیں، خاص طور پہ ملٹری سول بیوروکریٹک ایلیٹس ٹریڈیشنلی وہ بھی پسند کرتی ہیں کہ پاکستان کو ایز اے جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ ایکٹر پریزنٹ کیا جائے اور ایکسٹریکٹ کیے جائے بینیفٹس فرام اے گریٹ پاور لائک امریکہ. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو چیز وہاں دی گئی ہے، ٹرے پیش کی گئی ہے، اس میں سے کچھ چیزیں تو افغانستان اوریجن کی تھی. اب یہ تو نہیں پتا، ابھی اسٹریٹجک نیگوسیشنز ہوئی ہیں، آپ نے بھی اس پہ بہت اچھا ہے نا آرٹیکلس لکھے ہیں، آپ کی اس پہ بہت گہری نظر اور بہت دانشمند قسم کی آپ نے ایون بلاگ بھی کیا ہے، کریڈٹ گوز ٹو یو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا ہم سے دور نہیں ہوا، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ وہ فلی سیٹسفائیڈ ہے، وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں ہے نا ہے کوشچن مارکس ہیں. ریلیجیس پیپل اتنی ہماری گہرائی اور یکسانیت سعودی عربیہ کے بارے میں نہیں ہے جتنی ہماری چائنا دوستی کے بارے میں. اس لیے پلیز ڈونٹ ہیو اینی ڈاؤٹس. اور ہم نے آپ نے ہماری ابھی جدید دور میں مدد کی ہے، اچھے طریقے سے کی ہے، لیکن جو ہم نے چائنا کے لیے کیا اس کی بھی مثال نہیں ملتی. ٹرمپ صاحب جیو اکنامکس کی بات نہیں کرتے، وہ جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپینڈ کر لیں تو آپ کو وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں اکنامک کو ٹریڈ کے چکر میں، جبکہ ٹریڈ ہوتی ہے بیلنس کے طور پہ کہ یہ کہیں پرافٹ بیچنے والے کو بھی ہوتا ہے، خریدنے والے کو بھی ہوتا ہے، تب جا کے وہ بات بنتی ہے. انلیس آپ بینک کرپٹ ہو رہے ہیں، آپ کا سامان بک ہی نہیں رہا، تو یہ صورتحال وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ دنیا کا سامان بکتا ہی نہیں ہے. تو بد اعتمادی ایک بڑا فیکٹر ہے جو ابھی تک پرویل کر رہا ہے، اور پاکستان کو نہیں پتا کہ ٹرمپ کا موڈ کیا ہوگا، انڈیا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت 2026 میں کیا ہوگی، اور مڈل ایسٹ میں صورتحال کیسے بدلے گی. اور یہ جو ٹرمپ کا $135 بلین کا ریئر ارتھ منرلز کے لیے فنڈ ہے، پاکستان اس میں سے کتنے جو ہے وہ حاصل کر پائے گا. یہ تمام باتیں اہم رہیں گی 2026 میں. لیکن پاکستان کی جو کنجی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وہ تھی انسداد دہشت گردی، کیونکہ 2025 میں 4 ڈائلاگ پاکستان کے ہوئے، باضابطہ ہوئے، اور کچھ جو ہے وہ آف دی ریکارڈ ہوئے. یہ 4 مذاکرات جو ہیں اور ایم او یوز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنے والا جو فیکٹر ہے آج بھی وہ دہشت گردی کے خلاف دونوں کا اتحاد ہے. اور امریکہ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں، ویسٹ افریقہ میں، جہاں سے کوئی ایک بڑی تھریٹ امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے اس ریجن میں اور یا امریکہ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے، خاص طور کے اوپر IS کی طرف سے آ سکتی ہے یا القاعدہ کی طرف آ سکتی ہے، تو پاکستان اس کا قابل اعتماد ساتھی ہوگا. مائنز اینڈ منرلز میں ڈی رسکنگ پارٹنر بنے نہ بنے،
لیکن انسداد دہشت گردی کے اندر پاکستان پارٹنر ضرور رہے گا. تو یہ تھا آج کا سیکیورٹی میٹرز، اور اگلے ہفتے ہم لے کے آئیں گے ایک بہت ہی نویکلا اور حساس موضوع جس کا تعلق پاکستان کی شناخت کے ساتھ بھی ہے، سیکیورٹی کے ساتھ تو جڑا وہی ہے، اور ہمارے علاقائی تعلقات کے ساتھ بھی. تو سبسکرائب کیجئے سیکیورٹی میٹرز ود عامر رانا، اور انفارم رہنے کے لیے اور نئے سے نئے حقائق پرسپیکٹیو جاننے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ.